वही होगा जो आवाम चाहेंगे, जो आप चाहेंगे। इस मुल्क को अमेरिका की गुलामी से आजाद करेंगे। जितने भी करप्ट इस मुल्क के सियासतदान हैं, हम सब इनका मुकाबला करेंगे। हम वक्त के सीने में दरकता हुआ दिल है, हम पाकिस्तान की रगों में दौड़ता हुआ लहू है। एक तहरीक इंसाफ की सुनामी आ रही है जिसको कोई नहीं रोक सकता। Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. Welcome to election 2013. वादा हमेशा की तरह खुशनुमा था, ना बिकने ना झुकने का वादा, खुदी और खुददारी का अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह की बागनत का कौल, तो नील के साहिल से काशगार की खाक तक यकजा दो कालिब का इरादा, तुंदी बाद मुखालिफ से ओजे कमाल का अज़म, तो फसले गुल को अंदेशा जवाल के निजात का कस्त। मगर यहाँ ख्वार हैं मर्दाने सफा व हुनरमंद, वादों की कोक बांझ निकली, ख्वाब शराबों की चमक ठहरे, तो रोटी कपड़ा और मकान हसरत और यास बन गए। भूख और नंग से छुटकारा, अफलास से निजात, इंसाफ तक रिसाई और हकूक की दहलीज पर फराहमी के खुशनुमा करार, गुड गवर्नेंस, मुआशी इस्तेहकाम, रोजगार की फरावानी, टैक्स नेट की बढ़ोतरी, तालीम का फरोग, इलाज की सहूलियात और दूध की नहरें बहा देने की खूबसूरत वादे। मगर ख्वाब बिकते रहे, वादे फरोख्त होते रहे और पैमान की बोलियां लगती रहीं। कौम के अरमानों पर खुशियों की औस ना पड़ सकी। आज एक बार फिर ख्वाबों का बाग सजा है। नगमाए फसले गुलो लाला की मद भरी सुरें रस बोल रही हैं। सिसकती जिंदगी को जामे हयात पिलाया जा रहा है। गुर्बत से छुटकारे के लिए अलादीन का चिराग रोशन होगा तो जुल्मत में डूबी रियाया को 90 दिनों में उजाले बख्श दिए जाएंगे। इजनास के नर्क आसमान की बुलंदियों से कुटिया में उतर आएंगे। कशकोल तोड़कर अक़वामे आलम पर सिक्का जमा दिया जाएगा। गुलामी के तौक फेंक कर गैरत और हमीयत के अलम बुलंद कर दिए जाएंगे और खोशाए गंदुम की नमू से दहका की उम्मीदें भर आएंगी। इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। वादों, नारों और मंशूरों का बाजार लगा है। पार्टियों के मंशूर आम हो चुके। दुनिया के बरक्स यहाँ अनफॉर्चुनेटली गंगा उल्टी ही बहती है। दुनिया मंशूर पर और यहाँ सिर्फ शोर पर वोट दिया जाता है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फन खताबत बिकता था और अब पीटीआई का जोशे खताबत। कर्क में खान साहब ने हजारों के इज्तिमा में फरमा दिया कि ऊपर अल्लाह तो नीचे बल्ला, छिक्के भी लगाएंगे और फेंटियां भी। मगर पूछा जाए, इज्तिमाआत में आमरों को ललकारने वालों ने मंशूर में डिक्टेटरों का अंजाम बाजे क्यों नहीं किया? निगरान हुकूमत का इनकार मैंडेट वजह बना, लेकिन मंशूरों के लब क्यों सिले हैं? और कौम को रंगीन ख्वाब दिखाने वाले ताबीर कहां से लाएंगे? एक छोटा सा वक्फे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस तहरीके इंसाफ। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई इलेक्शन 2013 स्पेशल। आज हमारे पास तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं और हमारे पास वो बच्चे मौजूद हैं कि जो कल का मुस्तकबिल हैं, जिनका वोट अब आर या पार कर देगा। जानने की ये कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो में और तहरीक इंसाफ अपने मैनिफेस्टो में किस हद तक रियलिटी के करीब तरीन रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो साहब। आप फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर तहरीक इंसाफ फारूक अमजद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ आज के असल एंकर्स, असल लोग जो सवाल करेंगे कि जो आपके जहनों में हैं, जिना मुस्लिम लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। हमारे 5 पेग्स होंगे आज। जानने की कोशिश करेंगे कि टेररिज्म के हवाले से, एनर्जी पॉलिसी के हवाले से और इकोनॉमी यानी कि मुईशत के हवाले से और एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का क्या विजन है। लेट्स स्टार्ट। आपसे फारूक साहब आगाज करूंगी। सबसे पहले तो आपके मैनिफेस्टो में आपने तफरीक की कि 3 किस्म के दहशतगर्द हैं। एक तो वो है कि जो सब नेशनलिस्ट हैं, दूसरे वो हैं कि जो रिलीजियस मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हैं, वो भी आगे 2
طریقوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ایک سیکٹیرین وائلنس کے حوالے سے شیعہ سنی اسٹرائک, دیگر ایسی اسٹرائکس, اور جو دیگر ہیں وہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو انتہا پسند ہیں. آخری آپ نے کہا مافیا ٹیررزم جو کراچی میں پایا جاتا ہے. مگر مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات لگی کہ آپ کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تجربہ ایکسپیرینس نہیں ہے. شاید وہ نمایاں ہو رہا ہے آپ کی اسٹریٹجی میں. آپ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر if you are voted into power آپ دہشت گردی سے اس طرح نمٹیں گے کہ آپ کنونس کر دیں گے دہشت گردوں کو کہ وہ اسلحہ چھوڑ دیں اور آئیں ڈائیلاگ کریں. کس طرح کر دیں گے سر؟ یہ پہلے نہیں آزمایا گیا جو آپ آ کے کسی اور طریقے سے کر لیں گے؟ کوئی نیا فارمولا ہے؟ پہلے جو ہے وہ بات سمجھی نہیں گئی. اچھا. کہ اصل پرابلم ہے کیا. پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کو بسنے نہیں دینا چاہتے. پرابلم یہ ہے کہ چند لوگ اگر بہکے تو ان کو سپورٹ مل رہی ہے ہمارے قبائلی علاقے سے ان ڈرون حملوں کی وجہ سے جس میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں, اس غاصبانہ قبضے سے جو امریکہ نے افغانستان میں کر رکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس جنگ سے جو کہ غیر ملک کی جنگ ہے اور جو افغانستان میں ہو رہی ہے ہم اس سے علیحدہ ہوں گے. ہم وار آن ٹیرر سے علیحدہ ہوں گے, امریکہ کے نیچے لگ کے ہمیں کسی جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ڈرون حملے ہم بند کرائیں گے. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ جو سپورٹ ہے قبائلی علاقے سے ان ٹیررسٹ کو وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ان کے پاس بڑی سیدھی آپشن ہے, یا وہ مذاکرات کریں یا مذاکرات کریں یا پھر جو ہے وہ ان کو لوکل ہمارے ٹرائبل لوگ جو ہے وہی سیدھا کر دیں گے. اس میں پاکستان کی حکومت کو بہت زیادہ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے قبائلیوں کے ساتھ, جو ڈرون حملے کی صورت میں ہو رہا ہے اور جو افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے راستے سے, ان دونوں کو اگر آپ بند کر دیں, جب آپ پہلے انصاف کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں کو قائل کرنے میں آسانی سے. جی کیا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیپ ان مائنڈ آلسو کہ تحریک طالبان نے ابھی ڈائیلاگ کے لیے عمران خان صاحب کو ضامن نہیں ٹھہرایا, ان کا نام اس میں موجود نہیں تھا. جنگ سے کس طرح علیحدہ کیا جائے گا دہشت گردی سے ان کی جنگ سے پاکستان کو, اور ڈرون حملوں کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں اب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیریس اٹیمپٹ نہیں ہوئی, اور اب تو وہ پرویز مشرف صاحب کا وہ بیان بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں بھی ہم نے اجازت دی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب اگر صحیح طریقے سے مکمکا کیے بغیر اندر کھاتے ان سے اور بات اور باہر کوئی اور بات کیے بغیر جب آپ واضح طور پہ کہیں گے کہ ڈرون حملے بند بھائی بس اب اس میں کچھ نہیں ہوگا, تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کہنے کی کوشش کریں کہ خان صاحب اگر حکومت میں آگے تو اگلا ڈرون جو اڑے گا آپ فوج کو یہ انسٹرکشنز دیں گے کہ گرا دو اسے. یہ اگر فوری طور پہ نہیں ہوگا تو یہ 15 دنوں میں یہ ہوگا, کیونکہ پہلے آپ کو 10-15 دن جو ہے چانڈیا صاحب کو ہنسی آ گئی ہے سر. ایک تو چانڈیا صاحب جن کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے مکمکا کرنے کا, ان کو ہنسی آ گئی سر. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کنٹینر جائیں گے اور یہ جائیں گے ہمارے جنازوں پہ جائیں گے, تو وہ کنٹینر بھی گئے رستہ روکے ذرا سنتے آپ نے کیا, اور اسی دن امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات کی کہ جناب کچھ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, ایسی بات کریں جو قوم کو قبول بھی ہو اور آپ کل کلا کو کر بھی سکے. آپ کے وعدوں کی وجہ سے سارے سیاسی لوگ خراب ہو جائے, ایسے بھی نہ کریں نا. آپ کو لگتا ہے سوال آپ کا جواب دے لینے, جی جواب دیجیے گا, اس کا بھی سوال سن لیجیے. بچہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈویبل ہے؟ فروخ صاحب تجربے کی آواز کہتی ہے کہ آج کا بیان ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی جو ہے غلامی سے نجات دلائیں گے, تو جیسے کہ جب کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ہمارا گزارا بھی نہیں ہے تو کیسے یہ نجات دلائیں گے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم باہر تھے, چند سال کی بات ہے. یہ تو اس حکومت نے آ کے جب آپ دیکھیں جب آپ باہر سے قرضے لے کے اور عوام پہ لگانے کی بجائے کرپشن کر کے اپنا گھر بننا چاہیں گے تو پھر یہ پرابلم ہونی ہے. جب آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے, جب اس کے وزیر کرپٹ نہیں ہیں اور وہ سیکٹری ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں, تو پھر آپ کو آئی ایم ایف وغیرہ کی ضرورت اس وجہ سے نہیں رہتی کہ آئی ایم ایف جتنا پیسہ آپ کو دیتا ہے تقریباً اتنا ہی وہ واپس لے جاتے ہیں. کوئی پاکستان میں کوئی پیسہ اس میں کچھ لگنے نہیں دیا جاتا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکمران کرپٹ نہیں ہوں گے تو آئی ایم ایف جو ہے اس کا پروگرام 8 سال پہلے بھی نہیں تھا اس ملک میں. اب یہ جو آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ حکمرانوں نے اپنی کرپشن اور اپنے للے تللے کے لیے یہ پیسے, یہ جو اتنا ان سے قرضہ لیا گیا ہے اس میں اتنا ٹیکس بھی ہے, اور یہ کیسے ادا کریں گے؟ ان سے نجات ہوگی نا. بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ایک ہی دفعہ سارے ٹیکسز یہ جو قرضے ہوتے ہیں ادا نہیں ہونے ہوتے.
اس کو جو ہے وہ آپ نے قسطوں میں ادا ہونا ہوتا ہے. اچھا اکانومی پہ بعد میں آئیں گے, مجھے پہلے ٹیررزم سے دہشت گردی سے نمٹنا. یہ کہتے ہیں ڈرون رکوا دیں گے اس سے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا بالکل بیٹھے بیٹھے. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے؟ جی میرا مولا بخش چانڈیو صاحب سے سوال ہے. انہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ 5 سال تک کے یہ ڈرون حملے ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں, لیکن 5 سال تک احتجاج بھی کرتے رہے لیکن عملی طور پہ کبھی ڈرون حملے بند نہیں ہوئے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی صحیح ہے. پہلی بار ڈرون حملہ یا جو ہماری سرحدوں پہ حملے ہوئے, پہلی بار کسی باوقار خود مختار ملک کو جو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ اس حکومت میں ہوا. ہماری قوم کا مطالبہ تھا فلاں کانفرنس میں نہ جائیں, اس حکومت نے فیصلہ کیا یہ نہیں جائے گا. ہماری قوم کا مطالبہ تھا کہ ان کو جو رسد ہے جو سپلائی لائن ہے وہ بند کی جائے, تو ہماری حکومت نے وہ بھی کیا. لیکن کچھ حقیقتیں ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے, اور جذباتی ہو کر ووٹ لینے کے لیے یہ باتیں کریں گے اور وہ پنجابی فلموں والی ماریں گے بھڑکیں تو وہ اور بات ہے. سچی بات کیا حقیقت ہے چانڈی صاحب؟ حقیقت یہ ہے ہم اکیلے طور پہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا جیسے یہ کہہ کے دکھائے کہ ادھر ڈرون میاں کل عمران خان وزیر اعظم ہو گئے, میاں صاحب وزیر اعظم کل ڈرون حملہ ہوگا یہ فوجیں بھیجیں گے ان کو مارنے کے لیے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. نہیں, خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اس کا طریقہ آ رہی ہے کبھی نہیں بھیجو گے. خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ڈرون گروا دیں گے. ہماری نہیں, ہماری ایئر فورس بھی آن ریکارڈ کہہ چکی ہے اس کے ساتھ کہ ہمارے پاس گرانے کی صلاحیت ہے. بھی فورس کے مقابلے میں بات گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے چاندیو صاحب؟ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی, گرانے کی کوشش کی, ہم نے کوشش کی رکوانے کی. پورے دنیا میں جو بھی ہمارے دوست ہیں ہم چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے ایک پریشر ہو, ایک سفارتی پریشر ہو, اور یہ ہوا. لیکن چانڈیو صاحب بیٹا بات نہیں, ایک بار سن لو. لیک سے یاد آ رہی ہے فوجی جو ہمارے شہید ہوتے رہے, جو ہمارے نقصانات ہوتے رہے, ایک بات کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے نا, میں تو اس کو مان رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا ملک حالت جنگ میں ہے. کبھی ایسا کسی ملک میں ہوا ہے؟ سن تو لینا. ابھی آپ کو آپ کی نسل نوجوانوں کی بے چین نسل ہے, آپ سچ کہتے ہیں. حالات اس قسم کے ہیں کہ آپ کو ایک کے بعد دوسرا سوال آئے گا ذہن میں. آپ ٹھیک ہے, اور میں حکومت میں رہ چکا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. حالات اس قسم کے ہیں کہ آپ کا پورا ملک حالت جنگ میں ہے. آپ کے ہی ملک میں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں بچوں سمیت, اور وہ لڑ رہے ہیں. ایسا کبھی کسی ملک میں نہیں تھا. بدقسمتی سے یہ پہلے کے حالات ہیں, ہم سے پہلے کے حالات ہیں جو چل رہے ہیں. اب یہ جو ان کی بوئی ہوئی فصل ہے ضیاء الحق کی اور جنرل مشرف کی, وہ ہم کاٹ رہے ہیں. اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو کل حکمران آئے گا دوسرے دن ختم کرے گا, ایسا کبھی نہیں. ہم نے کوشش کی اور پہلی بار ایسا ہوا. اچھا چانڈیو صاحب, اس کوشش میں کیا آبسٹیکل راستے میں آیا؟ ساری نہیں, کچھ کیا پرابلم آئی جب کوشش کی تو کیا ہوا؟ پوری دنیا کے کئی پلیٹ فارم پر یہ کہا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری وقار. اچھا کہا گیا. لیٹس موو آن. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چانڈیو صاحب نے جو بات کی صرف اس کا ایک جواب دے دوں. وکی لیکس بھی اس کے گواہ ہیں اور جنرلی بھی سارے پاکستان کو پتا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں جو پارٹیز موجود تھی, ان سارے کے بارے میں یہ بڑی واضح بات ہے. یہ اندر بیٹھ کے امریکہ کو کچھ اور کہتے ہیں, یہ باہر آ کے یوسف رضا گیلانی نے این پیٹرسن کو کہا تھا کہ ہمیں اندر بیٹھ کے یہ آوازیں بلند کرنی ہوگی ڈرون کے خلاف. باقی آپ اور حوصلہ کیجیے, یہ آپ چلاتے رہیے. آپ جن لوگوں سے امدادیں لیتے رہے ہو نہیں لیں گے باہر سے, جو پیسے ہمارے منظور میں ہے, امریکی امداد نہیں لیں گے. حوصلہ کریں, حوصلہ کریں. ہم نے پیسے جیبوں میں نہیں بھر رہے, جیبوں میں بھر رہے ہو یا کہاں بھر رہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. غیر ملکی لوگوں سے جو بڑی بڑی اداروں اور این جی اوز کی جو نمائندے ہیں ان سے پیسے لیتے پھرتے رہے ہو, اتنے سارے کام کر رہے ہو. آپ کی ایڈورٹائزمنٹ والی. اچھا ایک سوال ہے چانڈیو صاحب, آپ نے پیسوں کی بات کی تو تحریک انصاف کے منشور میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاد کے خلاف جو ایک نیریٹو ہے کہ جہاد ہوتی کیا ہے, جہاد کرتے کیوں ہیں, اس کے خلاف ہم اس نیریٹو کو ختم کریں گے, اس کو ری انٹروڈیوس کریں گے پاکستان میں کہ جہاد کا مطلب کیا ہے, جہاد کس کے خلاف کرنی چاہیے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ سارے فائنینشیل چینلز آپ کے سعودی عرب ہو گیا, بحرین ہو گیا, دیگر ایسے ممالک جدھر سے فنڈنگ آتی ہے ملیٹنٹ گروپس کو, اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے, ایکسپوز کریں گے اور بند کروائیں گے. اگر یہ ڈویبل ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے کیا ایسی یہ وعدہ کر رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں تھا. کیوں نہیں ممکن نہیں تھا. پہلے تو خود تحریک انصاف نے قبول کیا. سر ایجنسیز آپ کی, پریزیڈنٹ آپ کا, انٹیریئر منسٹر آپ کا, مسئلہ کیا تھا؟ کبھی ایسا ڈیفنس منسٹر آپ کا, کبھی ایسا پیسہ نہیں آیا, کبھی ایسا کیانی صاحب کو ایکسٹینشن آپ نے دی, مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو بہت سارے سوال ہیں. سوال یہ ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ اس لیے نہیں دیا گیا اعلانیہ
کہ یہ کچھ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگا یا کسی آپ کس طرح ڈھونڈیں گے یہ جماعتوں کو دیا گیا فلاح و بہبود اور تعلیم اور مذہب کے لیے، اب وہ جماعت اندرون خانہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی رہی ہے تو یہ الگ بات ہے. اچھا ایک سیکنڈ، چانڈیو صاحب کا کہنا ہے فاروق صاحب کہ کبھی علن اعلان نہیں دیا جاتا تو اس لیے ڈھونڈنا اور ایکسپوز کرنا مشکل ہے. آپ کس طرح کریں گے؟ چور جو ہے وہ اعلان کر کے نہیں آتا، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس نے جا کے پکڑنا. کس طرح پکڑیں گے؟ یہ پکڑنا سیدھی بات یہ تھی کہ جو پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے اور جس پارٹی کے پاس یا جس فریق کے پاس آ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ یہ تمہارے پاس پیسہ آیا کہاں سے ہے. یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ پہ پتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی ہے جو پیسے فلاں ملک سے لے رہی ہے. آپ نے صرف ان سے حساب مانگ لینا ہے کہ جناب آپ بتائیں آپ کے پاس اتنے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں. آپ کو دوسرے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ان حکومتوں کے ساتھ بھی بڑے احترام کے ساتھ، سعودی عرب ہو یا بحرین ہو پوچھنے یا سے دودھ قطر کا ہو، دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بس پوچھنے کی بات ہوتی ہے. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ننھے ہیں کہ شروع آپ کو ہو بتا جائے گا. دیں گے ہمیں پیسے ادھر سے آ رہے ہیں. ہاں جب آ گئے پھر اس کے بعد آپ نے اس گورنمنٹ سے بات کرنی ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں. یہ سارے مسائل پہلے سالو کریں گے. چانڈیو صاحب آپ نے تو پہلے دن سے قسم کھائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے کہ جناب کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، اس لیے پیسے ہی ڈالتے جاؤ جیب میں. بڑی ہو گئی اس ملک کے ساتھ اور قوم جو آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہے آپ کو پتا چل جائے گا. دیکھ لیں گے میرا قوم کا فیصلہ آنے والا ہے. جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پہ بات کی، کیا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پہ بات کی اور وہاں پہ کہا گیا کہ مطلب پاکستان کی سلامتی کے بارے میں، جب ہماری اپنی ایئر فورس کہتی ہے کہ ہمیں اگر اپروول ملے تو ہم پہلا ڈرون جو اڑے گا اسے گرا دیں گے، تو آپ نے ان کو این او سی کیوں نہیں دیا؟ اب ایک مسئلے کا تو میں جواب دے سکتا ہوں، دوسرے کا شاید میں نہیں دے پاؤں گا. ایک بات یہ ہے کہ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس وقت جنگ کی کوئی حمایت نہیں کرتا، سفارتی طریقہ کار کی دنیا حمایت کرتی ہے کہ اسی طریقے سے دنیا کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. اگر دنیا کے مسائل فوجیں لے کر جا کر حل کرے تو پوری دنیا میں ابھی جنگ ہوتی. تو امریکہ کوئی سفارتی طریقوں سے تو نہیں چل رہا، وہ تو ڈرون پہ ڈرون مار رہا ہے اور ہمارے جو معصوم لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں وہاں پہ. ایسا ہوا ہے کئی موقعوں پہ امریکہ پہ دباؤ پڑا اور امریکہ جہاں جہاں برسر پیکار تھا لوگوں کے خلاف وہاں امریکہ کو شکست ہوئی. ہم یہاں بھی سر 5 سال میں رزلٹ کیوں نہیں ملا؟ 5 سال تک آپ ڈرون کو نہیں روک سکے؟ کیا اس میں کئی بیماریاں ہیں جو آپ کو 1-2 سال میں تمام ڈاکٹروں کے باوجود بھی نہیں چھوڑیں گی، ان کے کوئی معاملات ہیں. کوئی ایسے بیماری جو پیپلز پارٹی نے 5 سال میں دور کر دی ہو پاکستان کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ٹیررزم کی پالیسی کو ریپ اپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے انرجی پالیسی کیا ہے، مگر جاتے جاتے بریک کے بعد یہ پوچھا جائے گا. پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ہمیں پھر سے ووٹ دے دیں گے تو ہم ایک کمپریہنسو سیکیورٹی اسٹریٹجی مرتب کریں گے ٹیررزم کے حوالے سے. 5 سال میں اس ملک میں کوئی اسٹریٹجی نہیں رہی. اگلے 5 سالوں میں اگر ووٹ مل گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ کریں گے؟ اور کوارڈینیشن کریں گے، انفارمیشن شیئرنگ کریں گے بٹوین لا انفورسمنٹ ایجنسیز، لوکل، پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس ٹو کنفرنٹ دا ٹیررسٹ تھریٹ. کوئی کوارڈینیشن نہیں رہی، کوئی انفارمیشن شیئرنگ نہیں رہی، نہ پولیس کی سطح پر نہ ایجنسیوں کی سطح پر. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس آن الیکشنز 2013. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی الیکشن اسپیشل 2013. بات ہو رہی تھی ٹیررزم کے حوالے سے. کس طرح نمٹے گی پیپلز پارٹی اگر پھر حکومت میں آ گئی؟ اور تحریک انصاف کا کیا ویژن ہے؟ آپ کا سوال. میرا کوشچن ہے پیپلز پارٹی سے کہ انہوں نے اپنے منشور میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے مطلب ٹیررسٹ کے بارے میں جو اسٹریٹجی بنائی ہے، مطلب ٹیررسٹ کے اگینسٹ جو بھی کریں گے، ابھی تک انہوں نے کیا کیا پچھلے 5 سالوں میں؟ 5 سالوں میں کیا اسٹریٹجی تھی مولا بخش چانڈیو صاحب؟ میرے خیال میں اس ملک کی نیشنل ٹیررزم اسٹریٹجی کیا ہے؟ میرے خیال میں ہم صرف دوسرے ممالک تھے، ایسی ہی جیسے سری لنکا میں اور ملکوں میں بدترین دہشت گردی تھی، لیکن جس بھی ملک میں دہشت گردی پہ قبضہ ہوا ہے ریاست کا یا حکومت کا، وہ ملک کے عوام کے تعاون کے ساتھ ہوا ہے. جس ملک میں عوام اور پاکستان حکومت اور فوج ساتھ نہیں، اس ملک میں وہ مسئلے پہ قابو نہیں پائے. سوات آپ کے سامنے ہے، ہم مثال دے سکتے ہیں سوات کی. ابھی کل کی بات ہے، پوری میڈیا بتاتی تھی سوات میں پاکستان کا پرچم نہیں ہے، پاکستان کا کو بھی ترانہ نہیں گایا جاتا. آج کیا حالت ہے؟ آج الحمدللہ آپ ٹی وی دیکھیں، میں مانتا ہوں اس میں پاکستان کی فوج کیا ہے آپ کی؟ یہی ہے کہ عوام کے ساتھ ملائیں گے، بات چیت کریں گے، جو لوگ قوانین کا احترام کر کے آئین کے حدود میں آئیں گے ان سے بات چیت کریں گے، باقیوں کو طاقت سے نمٹیں گے، ریاست کی طاقت سے نمٹیں گے. ہم سوات ہمارا سامنے ہے. سوات میں تو کر دیا، کراچی میں امن کیوں نہیں قائم کر؟ فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. اس میں اگر غیر ملکی لوگ تھے، مقامی لوگوں نے ساتھ دیا. اب یہاں بدقسمتی ہے، پاکستان کی بہت ساری جماعتیں ان کی حمایت کرتی ہیں.
آپ نام لیں نہ لیں, آپ مسلط کریں, آپ کو پتہ نہیں کہ کون کون جماعت ان کی حمایت کرتی ہے. جہاں آپ کے ملک کے ہلکے لوگ ان کی مدد کرتے ہو, جہاں ایک بہت بڑے صوبے کی حکمران کہتے ہو ہماری طرف نہ آنا, ادھر چلے جانا, جہاں ایسا یہ عالم ہے. کراچی میں تو مسلم لیگ نون نہیں ہے نا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جہاں کی کراچی میں تو آپ ہیں, MQM ہے, دونوں دہشت گردی میں فرق ہے. ایک دہشت گردی ہے جس میں عوام کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا, اور وہاں پاکستان کی فوج نے, حکومت نے, لوگوں نے مل جل کر قبضہ کر لیا, آج وہاں پرچم لہرا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ ٹورزم والے جا رہے ہیں. کراچی والی بات جو ہے, کراچی میں ایسا ہوتا ہے بیبی, کراچی میں ایسا ہوتا ہے, پہلے کوئی نہیں کہتے یہ ہمارے ہیں, جب حکومت ایکشن اٹھاتی ہے لوگ اس میں مقابلے میں مارے جاتے ہیں, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا. 5 سال آپ کی حکومت رہی, مگر کراچی میں آج تک کنٹرول ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کراچی میں امن امان کا, آپ نے ابھی کہا کہ آئندہ جو ہماری حکومت 5 سال آئے گی اس میں ہم یہ جو دہشت گردی ہے اس کو پورا جو ہے کنٹرول کریں گے, تو ابھی تو 5 سال آپ کے پاس. دیکھیں بات بڑی کڑوی ہے اور کہنے کی بھی بات ہے, یہ بات صرف کچھ بحران ایسے ہوتے ہیں جن پہ کنٹرول کرنا صرف حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی, اس میں عوام بھی ہوتا ہے, ادارے بھی ہوتے ہیں. آج میں آپ کی معرفت پوچھتا ہوں, کتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, کس کو کورٹ نے سزا دے سکی ہے؟ ایک سیکنڈ, آپ فاروق صاحب اور چانڈی صاحب, آپ دونوں کے منشور میں یہ لکھا ہے کہ وٹنس پروٹیکشن اور ججز پروٹیکشن لے کر آئیں گے. آپ کہتے ہیں لے کر آئیں گے, آپ 5 سالوں میں لانے سے فیل ہو گئے, نہیں لا سکے. اینڈ میں جا کے لیجسلیشن ہوئی, کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنا دی گئی, مگر کراچی کے اوپر ٹو وائنڈ اپ کوئکلی آپ کہتے ہیں کہ آپ امن لے آئیں گے, یہ مافیا قبضہ گروپ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. سر MQM کو آپ لنڈن تک لے کر گئے کہ الطاف حسین کے خلاف کیسز کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر آپ انکاری ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے. خان صاحب ان کو جلسہ کرنا, کراچی میں جلسہ کیسے کرتے؟ چانڈی صاحب کو میں گزارش کر دوں, یہ کبھی بھی کراچی پہ قابو نہیں پا سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے پیسے بناتے ہیں, پیپلز پارٹی وہاں سے پیسے بناتی ہے. جب یہ پیسے بنائیں گے تو پھر دوسرے بھی بنائیں گے. اگر کوئی ایسی پارٹی, کیسز کا کیا ہوا, اجازت تو دے دیں. اجازت نہیں ہے, پہلے کیسز کا تو پتا ہے, پیپر لے گئے تھے, دیکھے بھر کے گئے تھے, ان کا کیا ہوا, ان کا کیا ہوا. وہ گزارش یہی ہے, ہم نے وہاں پہ بھی کیس کر دیے تھے. حکومت میں آنے کے بعد آپ کا ایکشن جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. جب آپ کسی ملک کے پاس جا کے درخواست دے دیتے ہیں, مجھے وہ بات کرنے دیں گے. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں, یہ کبھی بھی سیریس نہیں تھے کراچی کے معاملات میں, یہ وہاں سے پیسے بنا رہے تھے, اور اس پیسے بنانے کی وجہ سے نہ ان کی ایکشن میں اثر تھا, نہ ان کی زبان میں اثر تھا. اور 5 سال آپ نے پیسے بنائے ادھر. اب آپ سے کوشچن ہے کہ یہ آپ کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے عسکری دڑوں کی تحریر اور اسلحے کے خلاف ملک بھر میں فوری مہم چلائی جائے گی. بالکل. تو اس میں بتائیں نا, یہ جو کن کے عسکری دھڑے جو ہیں کن کے ساتھ؟ یہ عسکری دھڑے جو ہے ہر پارٹی نے, جیسے انہوں نے پیپلز امن وہ کے نام سے, کمیٹی کے نام سے, وہ آپ نے کہا ہے, ذوالفقار مرزا اس کے بڑھ کے مارتے رہے ہیں بطور وزیر کے. آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اور جماعتوں نے بھی اس طرح بنائے ہوئے ہیں. سارے لوگوں کے خلاف دیکھیں اثر کیوں نہیں ہوتا. جب آپ اے کے خلاف کاروائی کریں اور بی کے خلاف نہ کریں اور سی کے خلاف نہ کریں, کوئی حکومتی رٹ نہیں بنتی. جب آپ اے بی سی تینوں کو ایک طرح کا ٹریٹ کریں تو حکومت کی رٹ بھی بنتی ہے, لوگ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اثر بھی ملتا ہے. آن ٹو انرجی پالیسی اجازت دیجیے پلیز, میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, آپ مائک لے لیجیے. انرجی پالیسی آگے جا کے جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ 2019 تک جو ہے, یعنی کہ اگلے 5-6 سال تک لوڈ شیڈنگ اسی طرح برقرار رہے گی. سوال یہ بنتا ہے پچھلے 5 سالوں میں حکومت وقت پیپلز پارٹی نے 1.5 ٹریلین روپیز جو ہے سبسڈی پاور سیکٹر کے اندر ڈالا. آپ کا 2% اینوئل GDP کا لاس ہوتا چلا گیا. 480 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ابھی بھی موجود ہے. اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ویژن کیا ہے. آپ بتائیے, تحریک انصاف کہتی ہے 2 سالوں کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم. 3 سال, ہم 3 سال کہہ رہے ہیں. کون سا الدین کا چراغ ہے سر؟ الدین کا چراغ یہ ہے, ایک جو انہوں نے رینٹل پاور میں کیا, جو کاسٹ آف پروڈکشن انہوں نے بڑھائی, وہ بڑھتی کیوں ہے؟ وہ بڑھتی اس وجہ سے ہے کہ جب آپ اس میں سے اپنی جیب کے پیسے بنانے میں, سارے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت کے جو منسٹر تھے واٹر اینڈ پاور کے, انہوں نے اس میں سے پیسے لیے اور انہوں نے فلیٹس لیے. جب آپ جو ہے وہ سارا پیسہ آگے پاکستان کے عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں
تو بجلی مہنگی ہوتی ہے. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو پھر آپ کے سرکولر ڈیٹس بھی بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا الادین کے چراغ والی بات نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت بھی ان کے اپنے اشتہارات کے بقول 17,000 میگا واٹ جو ہے وہ کیپیسٹی ہے اور ہماری ضرورت اس سے زیادہ نہیں ہے. کیوں ہم بجلی نہیں دے سکتے عوام کو؟ اس وجہ سے کہ سرکولر ڈیٹس اتنے بڑھا دیے ہیں کہ آئی پی پیز کو آپ پیسے ہی نہیں دے سکتے. اس لیے جب اس میں سے رشوت کا ایلیمنٹ ختم ہوگا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کم از کم 30% تک بچت شروع ہو جائے گی. یہ جو 30% کرپشن کے پیسے کھائے جا رہے ہیں اس ملک میں, یہ پریس بیان جاری کرتے ہیں, حقائق نہیں بتاتے. اب میں صاحب ایک سوال, یہ حقائق کہ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا 3,700 میگا واٹ آپ کی حکومت نے 2008 سے اب تک ڈالے ہیں. انہوں نے 3-4 باتیں, یہ کہاں ہے یہ میگا واٹ سر؟ انہوں نے 3-4 باتیں کی, ذرا میں اس کا جواب دے دوں. 3 حوالوں سے بجلی پیدا ہوتی ہے. پانی سے جو ہمارے منصوبے ہیں آبی ذخائر ان پہ ہوتی ہے, تیل سے ہوتی ہے اور کوئلے سے ہوتی ہے. سستے میں سن تو لے بیٹا, سستے میں, اب مہنگے میں مہنگی ہے وہ تیل پر ہے. اب کیونکہ کسی اب مجھ سے مجھے سن تو لے بیٹا, مجھے بات تو کرنے دیں پانی پہ کیوں بابا, میری بات تو کرنے دیں. ابھی منصوبے کیوں نہیں زیادہ شروع کیے بڑے پیمانے پر؟ کالا بیگ ڈیم ہو گیا یا بادشاہ ڈیم, مجھے بات تو کرنے دیں, مجھے بات تو کرنے دیں. بڑا اچھا مجھے سوال یاد آ گیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 2 بار وزیر اعظم بنے, ایک بھی دونوں کسی بھی دور میں 1 میگا واٹ بجلی کا اضافہ نہیں کر سکے, پانی کے ذخائر میں 1 اسکوائر فٹ کا اضافہ نہیں کر سکے. اب تیسری بار اتنے بے چین کیوں ہے وزیر اعظم بننے کے لیے؟ کیا کریں گے ہمارے میں آپ کو بتاؤں. آئی پی پیز کا زمانے میں بی بی کے زمانے میں آیا, میاں صاحب نے 1994 اس میں سیاسی بیان دے دیا میاں صاحب نے, لیکن جب ہم چلے گئے ان کو بھی سوائے آئی پی پیز کے کچھ نظر نہیں آیا. لیکن سر 5 کے بجائے ہمیں پچھلے 5 سالوں کا چاہیے. میں جواب کیسے دے پاؤں گا؟ کوئی ایسا بڑا منصوبہ رینٹل پاور کو کیوں ترجیح دی گیا ہے کہ وہ زیادہ کاسٹ والے تھے؟ لیکن صحیح جہانگیر صاحب, یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے, یہ رات کو بلکتے ہیں, یہ موم بتیوں سے بچے پڑھتے ہیں, لا اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگوں کے گھر تو جنریٹرز لگے ہوئے ہیں. ابھی میں بھلا آپ سوال پوچھا ہے, بلوایا بھی ہے, آپ جواب دینے دیں, جواب دینے دیں. میں کہتا ہوں جو بھی پروجیکٹ اپن بنائیں گے اس کو 4-5 سال لگتے ہیں, اس کے بعد جا کر وہ نتیجہ دے گا. تو جب 5 سال آپ کے پاس تھے, اب آپ سن تو لیں, مجھے اگر پتا ہوتا میں آپ کو فگر دینے کو تیار ہوں کہ جہاں آپ نے کیا. پھر 2 کام ہم نے کیے, جو پاک ایران گیس کی پائپ لائن ہے وہ آ کر اس انرجی کو بحران کو ختم کرے گی. اس کا کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ وہ کام کرتے, یہ ہمارے حکومت نے زرداری صاحب نے جا کے معاہدہ. نمبر 2 کوئلہ جو ہمارے ملک میں ہے, کہتے ہیں کئی 100 سال تک ہم اس بجلی کے بحران پہ قابو پائیں گے. ہم نے آغاز کیا, بی بی نے آغاز کیا, میاں صاحب نے اس کو روکا. دوسری بار بی بی نے آغاز کیا, میاں صاحب نے اس کو بے نظیر کا منصوبہ سمجھ کر اس کو بند کیا. اب جب آپ اس پروجیکٹ کو آگے نہیں چلاؤ گے, حکومتوں کے جو بہتری کے کام ہیں ان کو پارٹی کا کام سمجھ کے وقت کی قلت ہے, سوال پوچھیے. پیر صاحب سے کوشچن ہے کہ عمران خان متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے. اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں؟ دیکھیں پالیسیز جو ہیں وہ یہ ہیں, کرپشن 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کرپشن وہ ہے جو آپ کا پٹواری کر رہا ہے اور تھانے دار کر رہا ہے, وہ 90 دن میں نہیں ختم ہوگی, اس میں کچھ ٹائم لگے گا. ایک کرپشن وہ ہے جو آپ کا پرائم منسٹر کرتا ہے, آپ کا صدر کرتا ہے, آپ کے فیڈرل سیکرٹری کرتے ہیں, آپ کا وزیر اعلیٰ کرتا ہے. یہ 90 دن کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 دن میں ختم ہو سکتی ہے. جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود کرپٹ نہیں ہے, وہ کرپشن کا پیسہ نہیں بنا رہا, وہ کسی بے ایمان کو کیوں سیکرٹری رکھے گا؟ اور جب سیکرٹری خود پیسے نہیں بنا رہا, وہ کسی ڈپٹی سیکرٹری کو کیوں پیسے بنانے دے گا؟ اس لیے یہ اوپر سے روکی جانی ہے, کیونکہ یہ پہلے بڑی کرپشن شروع بھی اوپر سے ہوتی ہے. جب پرائم منسٹر کرپٹ آتا ہے, آپ کو پتا ہے سارا ملک کرپٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, وہ ایسے لوگوں کو منسٹر رکھیں گے جو کرپٹ نہیں ہوں گے, تو یہ اوپر والی کرپشن انشاءاللہ تعالی چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. نیچے والی کرپشن سے لڑنا پڑے گا, 100% وہ ختم کبھی بھی نہیں ہوگی نیچے والی, لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی اس وقت ہے اس کا اگر 90% ہم ختم کر دیں. سر, اب ای گورننس کا نظام بھی آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں, جس سے آپ نادرا سے ہر انسان کو اس کے اکاؤنٹ سے کنیکٹ کر دیں گے. وہ ایک لٹرلی ایک کمپیوٹرائز سسٹم کے اوپر ہر سٹیزن جو ہے وہ موجود ہوگا. اور آپ کو پتا ہوگا اس کے پاس پیسے کہاں سے. اس سے آپ کا مقصد ہے کہ پٹواری کے لیول تک بھی جو کرپشن ہے وہ ایک دم پکڑی جا سکتی ہے. ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. اس کام کا آغاز اس دور میں ہوا ہے کہ نادرا نے سارے ملک میں اس قسم کا سسٹم بنایا ہوا ہے. ہر انفارمیشن ان کے پاس آ جائے گی, کارڈ کے ساتھ بھی ہوگی, وہ انفارمیشن دیں گے, پورا لے لیں گے, لیکن رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گی. آغاز کوشچن ہے کہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے
آپ کے پاس جو مستقبل میں کیا پلان ہے جس میں لاکھوں جو ہے ینگ جسٹ کو روزگار ملے گا؟ یہ ایک تو روزگار جو ہے وہ ہم نے اس میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی بات کی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو ای گورننس میں ہم کوئی 25 لاکھ نوکریاں نئی پیدا کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ نوجوان جو ہے ان کو نوکری ملے گی، لیکن یہ ساری نوکریاں حکومت کبھی بھی نہیں دے سکتی، نہ حکومت کو دینی چاہیے۔ آپ کو ایسی انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے کہ جو آپ کا صنعت کار ہے اور جو آپ کا زراعت کا شعبہ ہے، اس زراعت کے شعبے میں ابھی میں بتاتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو نوجوانوں کے پروگرام شروع کیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہے، قرضے ہیں، کاروبار کے ہے، خواتین کی، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ پوری دنیا نے اس پروگرام پہ اعتماد کیا ہے، جو اعتماد کیا ہے وہ مجھے پتا ہے کتنا کہ کیا ہے۔ اس پروگرام سے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کیا کیا ہے؟ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کیا کیا ہے؟ پروگرام کی ابھی آپ نے جو ابھی اس بارے میں بات کی کہ بینظیر سپورٹ پروگرام ہم نے دیا ہے، بنایا ہے، تو یہ سیلاب کا فنڈ یہ جو بھی ہوا یہ سارا سندھ میں گیا، ٹھیک ہے؟ بات سنیں، میں خود جو ہے عشر زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں آج تک جن کو لوگوں کو زکوٰۃ بھی ملتی رہی ہے، 1500 روپے پہلی دفعہ 1500، 2000، 3000، ابھی جو ہے 4 مہینے ان کو پیسے ہی نہیں ملے۔ ابھی آپ نے سوال ایک نہیں آپ نے یہ بات میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی جب نوجوانوں کی بات آئی، ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو ٹریننگ دلوائی ہے اور ان کا ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ٹریننگ ہم نے کروائی ہے، اس کے بعد ان کو روزگار کے موقع ملے ہیں، اسی بنیاد پر باہر جا رہے ہیں۔ ہم نے سنے جب بھی ہم سے غریب ہم نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، جب بھی اس آفس میں گئے ہیں ادھر زکوٰۃ کمیٹی کو، انہوں نے کہا جی پیچھے سے فنڈ ہی نہیں آ رہا، زکوٰۃ کدھر گیا سارا؟ بیٹا زکوٰۃ اور چیز ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور چیز ہے، ابھی آپ کو اس پہ بحث کی بات نہیں، آپ پہلے معلومات لے آئے، زکوٰۃ فنڈ اور سنیں۔ یہ اسی کے اب غریب عوام کے لیے آپ نے کیا نا، نوجوانوں کا پروگرام کا سوال پوچھا، ابھی آپ سوال تو یاد کریں، پوچھا کیا ہے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے، ٹریننگ جو ٹیکنیکل یہ کہہ رہے تھے ہم نے شروع کیا ہے۔ ایک بات بتائیے، ایک بات بتائیے چانڈی صاحب، آپ نے اپنے منشور میں کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کر دیں گے ویجیلنٹ گورننس سے، آپ سے 5 سالوں میں ہوا گورننس؟ آپ نے اتنی بہتر یہ بھی پوچھ لیں کہ جب یہ آئے تھے کتنا ڈیٹ تھا؟ نہیں، میرا مطلب ہے منشور میں باتیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ 4 گنا 5 گنا انہوں نے کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یا تو مجھے کنفرم ہوتا کہ میں تمام چیزوں کا آپ کو جواب سر گورننس صحیح تھی؟ جس ملک میں 60 سال میں ادارے ختم ہو جائے وہاں گڈ گورننس کی تقاضا کیا کر سکتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جن میں 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، مجھے بتائیں ادارے ختم ہونے میں کیا ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ سے تو کوئی 60 سال میں کوئی حساب کتاب؟ سر 26 پی آئی اے میں 26 ایروپلینز کے لیے 600 بندے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، 600 پائلٹ ہے 26 ایئر کرافٹ کے لیے۔ آپ کی سٹیل ملز کا حال یہ ہے کہ سر وہ ڈبل لاسز کے اندر چلا گیا جو 2008 میں صحیح کھڑا ہوا تھا۔ آپ کا ریلوے آپ کے سامنے، اس کے ذمہ دار صرف اس حکومت کو نہیں رکھیں گے، اس دوروں کو بھی۔ اچھا آپ یہ بتائیے، پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آ گئی تو آپ انہیں پرائیویٹائز کریں گے؟ ابھی بھی یہ منصوبہ تھا، لیکن کیونکہ وہاں لاکھوں ملازمین کا مسئلہ تھا، لاکھوں لوگوں کا مسئلہ تھا، اس لیے یہ بات ابھی بھی ہم پرائیویٹائز نہیں کریں، ہم اس کی مینجمنٹ پہ کاروباری طریقے سے اس کو چلائیں گے۔ ابھی بھی بات پی آئی اے جو ہے اس کو وزارت دفاع سے نکالیں گے، ہم جو ہے ریلوے منسٹری ختم کر دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ختم کریں گے، انفارمیشن منسٹری بھی ختم کریں گے، انفارمیشن منسٹری بھی ختم کریں گے۔ یہ سارے سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں لوگوں کو پیسے دینے کے لیے، اس میں سے جب آپ یہ سارا ختم کر دیں گے وہاں پہ ان لوگوں کو جو مارکیٹ میں کام چلانے کے والے ہیں ان کو جب آپ ایکسپرٹس کو لائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ادارے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دولت پاکستان کو بنا کے دیں گے، عوام کو سہولیات دیں گے، نوکری سے کسی کو نکالنا نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، میرا وقت ختم ہو گیا، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے ٹیررزم اور انرجی پالیسی ہی کور کی، دیگر جو اکانومی، ایجوکیشن اور ہیلتھ رہ گئے ہیں وہ آنے والے دنوں میں کریں گے، لیکن جاتے جاتے بتاتی چلوں تھا بازار میں ایک شخص صدا لگا رہا، خواب لے لو خواب لے لو، لوگ تھے کہ دھڑا دھڑ اس سے خواب خرید رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ ابھی تو پچھلے برس کے خواب پورے نہیں ہوئے صاحب، تو خواب فروش نے یہ جواب دیا کہ میں نے تو صرف خواب بیچے تھے، تعبیریں نہیں۔ جمہوریت روز کے احتساب کا نام ہے، محض 19 دن باقی رہ گئے ہیں، سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا، یہ محض کتابیں نہیں ہیں، ان کو پڑھیے، دیکھیے آپ کو کون کیا آفر کر رہا ہے اور روز احتساب لیجیے۔ That's it for tonight. I'll see you tomorrow. Muslim League Noon versus PTI on News Eye Election 2013 tomorrow. Khuda Hafiz.